अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और आप सब देख रहे हैं क्लब 4D। जब हमने क्लब 4D बनाया था तो हमारी टीम ने सोचा था कि अगर हम हर मुमकिन तरीके से बोन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस या आगाही फैलाएंगे तो मुआशरे में हम कुछ तो फ़ायदा पहुँचा पाएंगे। पर आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड एंड सो प्लीज टू सी कि आप में से इतने लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, इतने लोग हमारे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं और कॉल करके इतने अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, रेलेवेंट सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कंडीशन को, अपनी बीमारी को समझ चुके हैं और अब बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। खैर, मेरी और आपकी बातें होती रहेंगी। I'd like to introduce you to our expert panelists for today. आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपीनिया के बारे में। ऑस्टियोपीनिया क्या है, ये किससे हो जाता है, कैसे डायग्नोज होता है, ये तो हम कर चुके हैं हमारे पहले कुछ एपिसोड्स में। टुडे I'd like to focus on the fact कि एक मर्तबा या एक दफ़ा किसी पेशेंट को ऑस्टियोपीनिया डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद क्या करें, एंड रियल लाइफ सिनारियोज को मद्देनजर रखते हुए, रियल पेशेंट स्टोरीज को जहन में रखते हुए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि इफ यू आर इंडीड अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपीनिया यू विल नो कि अब डायग्नोसिस के बाद क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। तो ये मालूमात हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। First up, we have Dr. Mohammed Parvez Anjum, who is the Associate Professor of Orthopedics at the Dow University of Health Sciences and Civil Hospital, Karachi. और अस्सलाम साहब, उनके साथ हैं डॉक्टर सईद मिनहास, who is a consultant orthopedic surgeon and a trauma specialist, a very interesting field indeed, at our very own JPMC Karachi. Assalamu alaikum Dr. Saab. Thank you both for taking the time out for being on the show. जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है, हमने ऑस्टियोपीनिया के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की कि ये क्या है, कैसे पता चलता है कि ऑस्टियोपीनिया है, इसके क्या अलामात हैं, और इन दिस केस कोई अलामात नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू नो, और ऑब्वियसली जो लोग जानना चाहते हैं ये है कि एक दफ़ा आप किसी चीज़ से डायग्नोज हो जाएं तो पेशेंट के ऊपर क्या गुजरती है, और वो सब कुछ गुजरने के बाद पेशेंट को क्या एक्शन में आना चाहिए, व्हाट शुड द पेशेंट डू। देखिए, ऑस्टियोपीनिया जो है ये एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है जिससे हम सब ने गुजरना, अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है 40-50 प्लस, तो ये औरतों में ज़रा कॉमन होता है। इसलिए कि थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझ लें। ऑस्टियो के मतलब होता है बोन, ठीक है। पोरोसिस का मतलब होता है खला, जालियां बुन गई हैं जिस तरह नेट होता है। जैसे बोन एक कॉम्पैक्ट बोन है, उसमें दरारें पड़ गई हैं तो भुरभुरा, तो उसको आम अल्फाज में भुरभुरापन कह देते हैं। दरारें पड़ने का मतलब वो टूट फूट रही है, ये तो ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन ऑस्टियोपीनिया, हाँ मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये है ऑस्टियोपोरोसिस। उससे एक स्टेज पहले बेहतरी की जानिब, नॉर्मल से अगर चलें तो ये बीच का हिस्सा है ऑस्टियोपीनिया, जिसमें हम इसकी डेंसिटी इस तरह नापते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी जब नापते हैं तो -2.5 हो तो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, और -1.5 से लेके -2.5 तक हो तो कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। ये टी स्कोर के बारे में बात करें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। होपफुली जो ऑडियंसेस हैं वो उन्होंने वो एपिसोड देखा। आई एम रियली होपिंग। तो वो जो बिटवीन इन दिस उनको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया है, और ये दे माइट लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। वो बहुत वल्नरेबल है कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चले जाएं। तो इस स्टेज पर अगर हम पेशेंट को रोकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फरीजा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ना जाएं, इसलिए कि ऑस्टियोपोरोसिस जितने हैजर्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेशन, उससे वो बच जाएं। अच्छा, रिवर्स होता है ये? रिवर्स नहीं होता ये, आप नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकते लेकिन आगे और बुरा करने से आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स लगाई जा सकती हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात है। ओके, सो डॉक्टर सईद, व्हाट शुड अ पेशेंट डू? मतलब डायग्नोसिस मिल गई, मैं आपके क्लिनिक में बैठी हूँ और आपने बताया कि बीबी आपको तो ऑस्टियोपीनिया है, अब मैं खौफजदा नहीं करना चाहूंगा आपको ठीक है, इतना मुश्किल नाम लेके। बेसिकली ये ऐसी चीज नहीं कि एकदम कुछ हो गई या चंद दिनों में हो गया या किसी वजह से आप आए और कोई इसकी स्पेसिफिक अलामात हैं। ओके, ये कहते हैं कि बचपने की बीमारी है जो बुढ़ापे में जाहिर होती है। ठीक है, तो
اگر آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، آپ ایک درخت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا ہے، یا اس درخت کو میں کیسے سیدھا رکھوں یا اس کو کیسے ہرا بھرا کر لوں، تو جب اس کی پروان چڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہڈیوں کا بون اسٹرینتھ ہے یہ چائلڈہڈ میں، ینگ ہوڈ میں شروع ہوتی ہے. سو اٹس کلب از ناٹ اونلی فار 40، اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی 40. ٹھیک ہے، وہ جو 40 والے ہیں وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم چھوٹوں کو بھی کیسے ان کی امپروو کریں. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ ایسی کوئی ڈیزیز نہیں ہے کہ یکدم ہو گئی اور ہم نے کسی کو کہا کہ جی اب آپ کو آسٹروپینیا ہو گیا یا آسٹروپوروسس ہو گیا. اب تک اس کی اویئرنیس جو ہے اس پرابلم کی، اٹس ناٹ ویری کلیئر، کیونکہ ایسا اچانک کوئی سمٹم نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے کوئی آپ کے پاس آئے. وہ آتا کسی اور وجہ سے ہے، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ وجہ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ آتا کیوں ہے؟ زیادہ تر مریض ہمارے پاس سلپ ہو گیا، گرا، ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی آسانی سے، ریفلیکسز سلو تھے. اماں ہیں، آپ کی نانی ہیں، دادی ہیں، وہ آئیں، سلپ ہوئیں، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. یا کسی کو کمر میں درد رہ رہا ہے اس عمر میں مسلسل، ہم نے ایکس رے کرایا، دیکھا کہ ہمیں بون ڈینسٹی، بون کی کوالٹی ہمیں اتنی اچھی نظر نہیں آئی جتنی ہونی چاہیے اس عمر میں، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کی ہڈیاں کم ہیں، اس کی کثافت نہیں ہے اتنی جتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اس کے لیے چند ٹیسٹ کرائے جائیں. ٹھیک ہے، وٹامن ڈی کا، کیلشیم کا، کچھ انزائمز لیول ہوتے ہیں، کچھ ڈیکسا اسکین ہوتا ہے، یہ لیٹر سٹیج ہے، لیکن سمپل ایکس رے سے بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن اب تک یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر مریض تب آتا ہے کہ جب اس کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک فریکچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب آپ کے کئی دن لگیں گے، اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو اس کا علاج ہے پر سرجیکل اور پھر لانگ ٹرم میڈیکیشن. ہم نے تو ایک ایپیسوڈ میں فریکچرز کے کمپلیکیشنز کے اوپر بھی بات کی، جس سے میں نے یہ سیکھا کہ فریکچر اینڈ آف دا لائن نہیں بلکہ فریکچر کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تو فریکچر سے بھی زیادہ خطرناک. اب ہم آپ سے تھوڑی سی یہ بات کریں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس اسٹیج پہ آئیں کہ ہڈیاں ٹوٹیں اور فریکچر پہ پہنچیں. بالکل. تو آسٹیوپینیا ڈائگنوز ہوا، اب آپ کس طرح کاؤنسل کریں گے پیشنٹ کو؟ اچھا، اب ہم یہ آسٹیوپینیا کسی کو ظاہر ہوتا ہے، کسی کا لائف سٹائل ماڈ، ہم فرسٹ تھنگ از وی انٹرویو دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے پاس آ گئیں تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ دن میں کتنی پیپسی پیتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں میں تو آئی ہیٹ ملک، میں تو کبھی کیلشیم تو میں نے سالوں سے دیکھی نہیں ہے، میں دن میں 4 پیپسی پیتی ہیں اور 2 برگر لیتی ہیں. تو واٹ ایور دا کیلشیم ان دیٹ کنٹینٹ از، جو آپ کی ڈائٹ میں، وہ آکسیلیٹ بنے گی اس پیپسی کے ساتھ، کولا کے ساتھ یا کسی بھی انگریڈینٹ کے ساتھ، اینڈ اٹ ول بی ایکسکریٹڈ. سو ناؤ دا ون تھنگ از، جو کہ ڈائٹ آج کل جو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے، دس از لو ان یور کیلشیم بلڈنگ افیکٹس. آپ کی بون بلڈنگ اسٹرانگ نہیں ہوگی. دین نیکسٹ کوشچن ول بی واٹ از یور فزیکل ایکٹیویٹی. آپ کتنا واک کرتی ہیں، آپ کتنا آپ کی ویٹ بیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، کتنی اسپورٹس میں آپ حصہ لیتی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر تھوڑی سی بھی کیلشیم لیتی ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹی اسٹرانگ ہے، واٹ ایور دا کیلشیم یو ول ٹیک دیٹ ول ناٹ بی ایکسکریٹڈ آؤٹ، دیٹ ول بی ایبزارب ان دا باڈی. یہ ہڈی اور گوشت ایسا ہے جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ سارا دن بیٹھی رہیں گے، آپ سمجھیں گے مجھے محنت کرنی نہیں ہے، کوئی آدمی مجھے ویل چیئر پہ لے کے پھرتا رہے، آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی وداؤٹ اینی کاز. آسٹیوپوروسس ہو جائے گی ایون 30-40 ایئرز میں بھی. بالکل. سو دا ون امپورٹنٹ تھنگ از یو شوڈ بی ایکٹیو. آپ ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آسٹیوپوروسس بھی بچے گی، یہ اس کا علاج بھی ہے. سو اٹس فرام دا ویری بیسک تھنگ، دیٹ مینس ڈائٹ، ایکٹیویٹی، یعنی واٹ سارٹ آف ڈائٹ یو ٹیک، what sort of activity you do, and then we go for medication. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے پیشنٹس کی نقل کرتے ہوئے کہا آئی ہیٹ ملک اور میں دن میں اتنا کولا پیتی ہوں، بیکاز یہ ریالٹی ہے. مطلب اٹ از اے ریالٹی. اور ماں باپ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھائیں تو دن میں اتنی پیپسی پیتا ہے، یہ تو دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتا. جو کام ماں باپ نہیں کر پائے وہ 2 سیکنڈ یا 20 منٹ میں ڈاکٹر کیسے کر پائے گا؟ ڈاکٹر صاحب وی ہیو اے سیگمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں آسک یور ڈاکٹر. اب جو ہمارے ویورز ہیں وہ اپنے پرابلمز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنی ڈیٹیل میں ہو سکے جواب دیں. تو آئی ایم جسٹ گونا آسک دا فرسٹ کویشچن ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر سعید whoever wants to take it. کہتے ہیں کہ اچھا کون کہتے ہیں یہ آپ نے ہمیں نام نہیں لکھ کے جائے. انانیمس کہتے ہیں کہ آئی واز واچنگ اے پریویس ایپیسوڈ اینڈ فاؤنڈ دیٹ کیفین ہنڈرز دی ابزارپشن آف کیلشیم. میں تو جی 4 کپ کافی پیتا ہوں ڈیو ٹو مائی ہیکٹک روٹین. What should I do to maintain my calcium absorption? I normally have coffee at the office. یہ جیسے بات میں نے آپ سے کی تھی کیفین اینڈ کولا، ٹھیک ہے، تو کولا میں بھی تو کیفین ہوتی ہے. وہ دونوں چیزیں جو ہیں
تو زیادہ تر کیفین ادھر استعمال نہیں ہوتی، یورپ میں ہوتی، تو اس لیے ہم نے کولا کا زیادہ ذکر کیا. بٹ دا سیم تھنگ، کیفین اینڈ کولا واٹ ایور دا کیلشیم جو تھوڑی بہت شامل ہوتی ہے وہ اس کو ساتھ ایبزارب کر کے ایکسکریٹ کر دیتی ہے، باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتی ہے. سو اٹ شوڈ بی بیلنس ڈائٹ. اگر وہ کوشش کریں کہ کیفین اگر لے رہے ہیں تو اس میں ملک انگریڈینٹ ذرا زیادہ رکھیں، کیفین کا ایلیمنٹ کم ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ یوز کر سکیں گرین لیفی ویجیٹیبل اور سیزنل فروٹس، دے آر دا رچ سورس. ایک چیز میں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کئی دفعہ ہم اب یہ ہو گیا ہے کہ پیشنٹ کو اگر اف یو وانٹ ٹو گیو ایڈوائز لائک دس ریگارڈنگ فزیکل ایکٹیویٹی، ریگارڈنگ ایکسرسائز، ریگارڈنگ دس، تو وہ بھی پسند نہیں کرتا. اور کئی دفعہ وہ منہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا لکھ دیں. ڈاکٹر بھی سوچتا ہے کہ اٹس اے ویری ایزی اپروچ ٹو رائٹ پرسکرائب اے میڈیسن، بہت آسانی سے دوا لکھ دی. تو یہ چیز بہت غلط ہے. انٹرویوئنگ، لائف اسٹائل ماڈیفکیشن، ڈائٹری ہیبٹس، ان سب کا رول بہت امپارٹنٹ ہے. دوا ساری عمر نہیں لی جا سکتی، دوا کا اپنی اہمیت ہے. جہاں تک لگتا ہے سب کو یہ باتیں دل میں پتہ ہوتی ہیں، بچپن سے اماں بھی کہتی ہیں یہ کرو، یہ کھاؤ، وہ پیو، یہ نہ کرو، اسپورٹس میں. بٹ آئی فیل کہ جب تک آپ کو اس لاپرواہی کے کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں پتا چلے گا نا، کہ آپ کو نہیں احساس ہوگا کہ دیز تھنگز آر ریئلی ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ کوشچن, Dr. Parvez, I'm going to direct this to you. A 45-year-old female from Islamabad says کہ میں آپ کا ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی and I found it very interesting کیونکہ مجھے osteopenia ہے and I was diagnosed 2 weeks ago. I have started exercising. I'm taking regular milk in order to maintain my bone health. But I have not been given any medication. So, shall I start? Shall I not? Shall I see my doctor? What shall I do now? Or to email, I'm so sorry, it's a very long email with a lot of details in it. ہم جواب دیتے ہیں. یہ آسٹوپینیا اگر ہے اور یہ انہوں نے واقعی اگر انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی ہیں، ہاں ایکسرسائز اور دودھ، ہاں اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں، there is no need of any medication at the moment. اچھا بالکل، اچھا there is no need. تو ان کو کب پتا چلے گا کہ اب نیڈ ہے، یہ آپ مجھے بتائیں. اب یہ کہ اگر ان کو یا تو سال میں ایک دفعہ یہ اپنا ڈیکسا اسکین کرا لیں یا بون منرل ڈینسٹی جس طرح ہم کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک فگر دیا وہ کروا لیں، تو اس سے جس طرح ہر آدمی اپنی ہیلتھ کی پالیسی کرتا ہے کہ بلڈ شوگر کرا لیتا ہے، تو اس طرح سال میں ایک دفعہ کروا لیں. اگر تھوڑا اور برا ہو گیا ہے، یہ اگر بڑھ رہا ہے یعنی مائنس اور زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ان کو ضرورت ہے میڈیکیشن کے. ادروائز ان کو کوئی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی مناز صاحب نے کہا کہ اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اگر ہم نے، اور اس کا علاج بچپن سے ہوتا ہے، تو اگر اب اس اسٹیج پہ بھی انہیں آگے خیال آ گیا کہ ملک پینا چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے تو نو ہارم، بہت اچھی بات ہے، وہ یہ کریں اور اس کو کنٹینیو کریں، میڈیکیشن کوئی ضرورت نہیں. اس میں چند باتیں آتی ہیں کہ جب معالج سے وہ رجوع کرتے ہیں تو ایک کوشچنر ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اندازہ کرنا ہے کہ کیا یہ پرون ہیں، کتنے تیزی سے آسٹوپوروسس کی طرف جا سکتی ہیں. اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ فیملیل انسیڈنس ہوتا ہے کہ وہ کہیں جی میری تو دادی کو بھی 2 مرتبہ کولی کی ہڈی ٹوٹی ہے، اور کچھ میں یہ کم ہوتا ہے، کچھ خاندانوں میں، کچھ ریسز میں، اور کچھ میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہسٹری میں چیزیں ہوتی ہیں. کچھ اسموکرز ہیں، خواتین بھی اسموکرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت ہائی ریشو ہے. کچھ لوگ ہیں جو مختلف دوائیاں لیتی رہیں، کچھ لوگوں نے جیسے ایپیلیپٹک ڈرگز ہیں یا ذہنی سکون کی کچھ دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے بون میں آسٹیوپوروسس ہوتی ہے. بالکل. کچھ پیشنٹ جن کا کسی وجہ سے کوئی سرجری ہوئی، جیسے یوٹرس ریموو ہوا ہے، اووری ریموو ہوئی ہیں، تو ان کے ہارمون ریلیز جلد بند ہو گئے تھے، یا مینوپاز ارلی ہو گیا، دے آر پرون فار ارلی آسٹیوپوروسس. ان کو 45 کی، تو ان کو چانس زیادہ ہو گیا. اور میں اس لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کی بات نہیں کریں جو آپ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل، میں تو دن میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں اور یہ میں ٹینس بھی کھیلتا ہوں، یہ بھی مطلب یو ہیو ٹو بی آنیسٹ وتھ یور ڈاکٹر. ود دیٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ کروں گی فار بینگ ہیئر، اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی انوائٹ یو بیک ٹو اسپیک ان مور ڈیٹیل اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ of osteoporosis and osteopenia. Dr. Parvez Anjum ہمارے ساتھ رہیں گے اور we'll be joined by a very special celebrity guest. تو آپ لوگ لیجیے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن زیادہ دور کہیں نہ جائے گا. We'll be right back on Sub 40.